अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला कर दिया है और तेहरान समेत कई इलाकों में जो है वो धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। और बज़ाहिर इजरायली फॉर्मर आईडीएफ का जो चीफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, वो ये कहता है कि इसका मकसद जो है वो ईरानी रिजीम को जो है कमज़ोर करना है, जबकि नेतन्याहू ने ईरानी अवाम के नाम पैगाम में ये कहा है कि जुल्म से निजात का वक्त आ गया। इसका मतलब है कि गालिबन नेतन्याहू ईरान में रिजीम चेंज के ख्वाब देख रहा है, लेकिन ईरान ने भी इस पे रिटेलिएट किया है। बहरीन में जो अमेरिका का नेवी फिफ्थ फ्लीट है उसके करीब करीब, और कतर में जो अल उदैद यूएस मिलिट्री बेस है उसके करीब करीब, अकॉर्डिंग टू रॉयटर एंड यूरो न्यूज़ और दूसरी एजेंसीज न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वहाँ पे धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। इसके अलावा अबू धाबी और रियाद सऊदी अरब के करीब भी इस तरह की आवाज़ों की खबरें हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान नेचुरली इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद नहीं रखेगा, और स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि अगर अमरीकी बेसिस जो इराक में हैं या कतर में हैं, बहरीन में हैं, सऊदी अरब में अगर कहीं पर हैं या मुत्तहदा अरब अमारात में हैं, तो ईरान वहाँ पर मिसाइल बरसाएगा। जब ईरान मिसाइल बरसाएगा तो नेचुरली वहाँ पे फ्लाइट डिस्रप्शन होगी। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया कुछ अरसे से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुत्तहदा अरब अमारात तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का जो है वो एक मरकज़ है। इसके अलावा वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। खित्ते में ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक ने जो एयर ऑपरेशन है, फ़िज़ाई ऑपरेशन है, वो बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो एयरलाइन की इंडस्ट्री है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट रुकेगी और टूरिज़्म को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा। सऊदी अरब के ने मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश की है, और 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया एक नए शहर को बनाने के लिए, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो टूरिज़्म और दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में जंग की सूरत हाल में कौन खित्ते में आएगा? तो लग रहा ये है कि, और फिर इस जंग की वजह से जो मिडिल ईस्ट में शिया पॉपुलेशन है, बहरीन में 52% से ज़्यादा शिया हैं, और कुछ लोगों का, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक इवन 60% है, और वहाँ पे जो हुकूमत है वो सुन्नी माइनॉरिटी है। इराक में शियाओं की तादाद जो है वो भी 50% से ज़्यादा है, अगेन कुछ अंदाज़ों के मुताबिक वो 60% के करीब है। इसी तरह शियाओं के पॉकेट्स जो हैं वो कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया में भी हैं, और वहाँ पर भी रिजेंटमेंट हो सकती है। तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ईरान जो खित्ते में अमरीकी बेसेस हैं उनको टारगेट कर रहा है। उन उस टारगेट की वजह से सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, जॉर्डन, इनमें खौफ की फ़ज़ा पैदा होगी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनके जो बिज़नेस और माली इंटरेस्ट हैं, उनको शदीद झटका पहुँचेगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर जो है इनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका और मगरबी ममालिक की। मुत्तहदा अरब अमारात की जो डीपी वर्ल्ड है वो दुनिया के 10% कंटेनर्स को जो है वो 10% कंटेनर्स को जो है हैंडल करती है पूरी दुनिया में, और वो दुबई का जो है वो तकरीबन 36% जो जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट करती है, और एक अंदाजे के मुताबिक 12% मुत्तहदा अरब अमारात का जो जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट करती है। तो मुत्तहदा अरब अमारात के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, दे वुड बी जेपरडाइज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट तूल पकड़ता है और कॉन्फ्लिक्ट अगर दूसरे इलाकों में फैलता है। इसी तरह सऊदी अरब के जो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के मंसूबे हैं वो मुतासिर होंगे, और सऊदी अरब जैसा कि मैंने बताया 400 बिलियन डॉलर के से एक नया शहर बनाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में और कतर भी यकीनन मुतासिर होगा। कतर के भी गैस की मुख्तलिफ पाइपलाइंस हैं, उसके भी मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। इसी तरह के मंसूबे जो है कुवैत और दूसरे ममालिक के, लेकिन इन तीन के हैं।
قطر، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کی تین تین جو گھرانے ہیں، تین فیملیز ہیں، یہ دنیا کی 10 امیر ترین فیملیوں میں سے ہیں۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کے پچھلے دور میں بھی ٹرمپ سے کوئی $400 بلین کے مختلف معاہدے کیے تھے۔ اسی طرح کے معاہدے قطر نے بھی اچھے خاصے سرمایہ کاری کے معاہدے امریکہ سے کیے ہیں، متحدہ عرب امارات نے بھی کیے ہیں۔ ایرانی اسٹریٹجی یہ نظر آتی ہے کہ ان حملوں سے، میزائل کے حملوں سے، جب عدم سلامتی کا خیال ان ممالک میں چڑھے پکڑے گا تو یہ تینوں ممالک ممکنہ طور پہ امریکہ کے پاس جائیں گے اور امریکہ سے اپنا یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے یا اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے یا ایران کے خلاف کارروائی کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں بہت ساری اگر مگر ہے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور اسٹریٹ آف ہارمس کو اگر بند کر دیا جائے تو نیچرلی پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، جس سے جو ہے وہ معاملہ مزید گڑبڑ ہوگا۔ اب ایران کے پاس دفاعی آپشن کیا ہیں؟ ایران کا دفاع بہت کمزور ہوا ہے، لیکن خود اسرائیلی اخبارات اور ان کے تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران کے پاس اب بھی ممکنہ طور پر 2000 سے زیادہ میزائل ہیں، جس میں کئی وہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے ناردن اسرائیل میں ابھی حملہ کر کے کوشش کی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ، اور جب بڑی تعداد میں ڈرون اور میزائل اگر اسرائیل پہ ایران نے پھینکے تو کبھی امکان یہ ہے کہ وہ ان کو اتنی بڑی تعداد میں انٹرسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر انٹرسیپٹ کیے جانے کے لیے جو میونیشنز کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اسرائیل کے پاس اتنی بڑی تعداد میں وہ میونیشن ہوگا، اور اگر اس سے محدود پیمانے پہ بھی اسرائیل میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو اس کا بڑا رد عمل ہوگا، کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسرائیل اور مغربی دنیا میں ان کے شہریوں کی ہلاکتیں جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس سے کسی بھی سیاسی جماعت کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حماس کے ساتھ ایک ڈیل میں اسرائیل نے اپنے ایک فوجی کے لیے حماس کے 1000 سے زیادہ جو ہے وہ پرزنر رہا کیے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اب ایران کا جو S-300 سسٹم تھا، اس کے ریڈیو کو اسرائیل نے پہلے بھی جام کیا تھا اور وہ مور اور لیس اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ ایران نے رشیا سے S-400 لینے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہ بڑی سٹرینج بات ہے کہ رشیا کے پاس S-400 بھی ہے، S-500 بھی ہے، وہ ایران کے لیے بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن رشیا نے وہ نہیں دیے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اسرائیل کے صرف امریکہ اور مغرب سے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو شاید اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل کے رشیا اور چائنا سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ایک سرٹن سٹیج پر جب رشیا کوئی معاہدہ ایران یا سیریا سے کر رہا تھا تو نیتن یاہو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹلی فلائی کر کے وہاں پر گئے اور انہوں نے پوٹین کو جو ہے وہ روکا۔ پوٹین کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یوکرین ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایران کے مسئلے پر کتنی توجہ دیتے ہیں، اور یوکرین کے مسئلے پر امریکہ بظاہر پوٹین کو رعایتیں دینے کے لیے راضی ہے۔ تو اگر ایران کے پاس S-300 اس کا کام نہیں کرتا، S-400 یا S-500 کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ ممکنہ طور پر امریکی یا ایرانی طیاروں کو یا فائٹر جیٹ کو کسی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ایران کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسی طرح ایران کوشش کرتا رہا ہے اب سے کچھ عرصے پہلے تک کہ وہ چائنا سے سپر سونک مسلس لے، اس کا بھی ابھی تک امکان نہیں ہے کہ وہ مل گئے، ان کو نسبتاً ریڈار پر کیچ کرنا یا ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے۔ تو اب ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایران اسی طرح ایئر بیسز پر جو ہے وہ ٹارگیٹ کرے امریکی ایئر بیسز کو یا ملٹری بیسز کو مختلف مڈل ایسٹ کے علاقوں میں، عراق میں، قطر میں، متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب یا کویت وغیرہ میں اگر کوئی ہے، تو اس کا رد عمل کے طور پہ امریکہ خطرناک طریقے کی کارپیٹ بومنگ کر سکتا ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران میں رجیم چینج اتنی آسان ہے؟ ایران میں ایتھنک اور سیکٹیرین فالٹ لائن ہے۔ سستان بلوچستان میں بلوچ جو اکثریت سنی ہیں وہ وہاں پر پہلے دہشت گرد گروپ جند اللہ اور بعد میں دہشت گرد گروپ جیش عدل کے تھرو وہ وہاں پر لڑائی کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایران میں جو ہے وہ ایتھنک فالٹ لائنز بھی ہیں، جس میں آذری ہیں، عربس ہیں اور دوسرے نان پرشین اسپیکنگ ہے۔ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ایران میں پرشین اسپیکنگ کی آبادی جو ہے وہ 48% یا لیس دین 50% ہے، لیکن کچھ دوسرے ناقدین کہتے ہیں کہ ایران میں پرشین اسپیکنگ کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو اگر ایرانی گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے تو ممکنہ طور پہ وہاں پہ یہ ایتھنک فالٹ لائنز ایرپٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ایران نے جس تیزی سے حالیہ مظاہروں کے بعد وہاں پر اپوزیشن کو کرش کیا، بظاہر لگتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن اگر ایران کی جو لیڈرشپ ہے، علی خامنائی اور دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی علی خامنائی کو، تو یہ جو ایران میں تھیوکریٹک ریجیم کے جو دشمن ہیں، جو مخالفین ہیں، وہ پھر اٹھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ، لیکن کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وہاں ریجیم چینج میں جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکیں؟ کیونکہ ان جو ایران میں مخالفین ہیں، عراقی کردوں کے برعکس ان کے پاس کوئی عسکری طاقت نہیں ہے۔ عراق کے جو کرد تھے کم از کم ان کے پاس کسی حد تک عسکری طاقت تھی، وہ لڑنا جانتے تھے۔ ایران عراق وار کے دوران ایک جو کردوں کا عسکری گروپ تھا وہ بھی کوئی ابھی اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ تو ایران میں اگر ریجیم چینج کرنا ہے تو ریجیم چینج کے لیے بڑا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں مکسڈ سگنل ہیں۔ جیسے عراق اور افغانستان میں امریکہ نے ریجیم چینج کی، وہاں پہ اس کو گراؤنڈ ٹروپس اتارنے پڑے۔ لیبیا اور سیریا میں جو اس نے چینج کی، وہاں پر لیبیا میں تو تقریباً بہت ہی کم انٹرونشن تھی امریکہ کی، سیریا میں تھوڑی سی محدود تھی، لیکن وہاں بھی اس نے ایس ڈی ایف کا، سیرین ڈیموکریٹک فرنٹ کا سہارا لیا جو کردوں کی تھی۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن گروپس تھے ان کو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کیا، النصرہ فرنٹ اور فری سیرین آرمی وغیرہ کو۔ یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے۔ پھر عراق میں جو ہے وہ اندرونی طور پہ لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا، صدام کے خلاف بھی لوگ تھے۔ ایران کی جو تھیوکریٹک ریجیم ہے وہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاسدارانہ انقلاب میں کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ڈیفیکشن ہو سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ وہ ایرانین رجیم کو چھوڑ دیں، ایرانین رجیم کو چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ مل جائیں۔ تو ریجیم چینج کے لیے امریکہ کو گراؤنڈ ٹروپس اتارنے پڑیں گے۔ گراؤنڈ ٹروپس میں نیچرلی گراؤنڈ ٹروپ سے پہلے ممکنہ طور پہ امریکہ جو ہے ایٹم بامبنگ کرے، لیکن گراؤنڈ ٹروپس کو اتارنے کے بعد پھر امریکہ کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ویتنام میں امریکہ نے گراؤنڈ ٹروپس بھیجے، وہاں پر 55,000 سے 70,000 کا ایسٹیمیٹ ہے کہ امریکی فوجی ہلاک ہوئے، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، اور ویتنامیوں کو اس کا ایک بڑا بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان کے کوئی 30 لاکھ سے 70 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک و زخمی ہوئے۔ اسی طرح عراق میں امریکہ نے فوجی اتارے اور اس کی عراقیوں کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ 6,66,000 سے زیادہ تو 2006 تک ہی عراق میں لوگ ہلاک ہو گئے تھے امریکی حملے کی وجہ سے، اور کہا جاتا ہے کہ عراق پر حملے کی وجہ سے مجموعی طور پہ پورے خطے میں جو آگ لگی 2.5 ملین، 25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہلاک و زخمی ہوئے، جس میں سیریا کے 5,55,000 سے زیادہ لوگ ہیں، اور 150 بلین سے زیادہ ڈالر کا جو ہے وہ سیریا میں انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ تو ایسی صورت میں جب گراؤنڈ ٹروپس اتاریں گے تو نیچرلی ایران جو ہے وہ گوریلا وار پہ چلا جائے گا، اور گوریلا وار میں پھر امریکہ کے لیے، ایران بہت بڑا ملک ہے، اس میں بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، وہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ معاملہ پھر امریکہ کے لیے بڑا دشوار کن ہوگا۔ اسپیشلی علی خامنائی کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کا بڑا سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایران کی تھیوکریٹک ریجیم کے انسائڈ ایران بہت سارے اوپوننٹس ہیں، بہت سارے مخالف ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایران میں جو علی خامنائی ہے
لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کے فالوورز ہیں، نہ صرف ایران میں بلکہ عراق میں بھی، بحرین میں بھی، سعودی عرب کے جو شیعہ پاکٹس ہیں، کویت، متحدہ عرب امارات یا قطر کی جو شیعہ پاکٹس ہیں، یا پاکستان، افغانستان اور دوسرے ممالک میں جو شیعہ آبادی ہے، وہ بھی علی خامنہئی کو اگر پولیٹیکل لیڈر نہیں تو کم از کم اسپریچول لیڈر ضرور مانتے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ ابھی کافی فلوئڈ ہے۔ بظاہر ایران کی اسٹریٹجی یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے خطے کے دوسرے ممالک جہاں امریکن بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے، تاکہ ان ممالک کی لیڈرشپ جو ہے وہ پھر امریکہ سے سیز فائر کے لیے یا اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا اسر و رسوخ استعمال کرے، خصوصاً سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر، جن کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے ویسٹرن ورلڈ میں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ چائنا اور رشیا اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک تو چائنا نے کسی اینٹی امریکن گورنمنٹ کو نہیں بچایا۔ بولیویا میں ایوو مورالس کی گورنمنٹ ختم ہوئی، وینزویلا میں مڈیولا کی گورنمنٹ ختم ہوئی۔ چائنا اپنے صرف معاشی مفادات اور فائنینشیل مفادات کے بارے میں سوچتا رہا اور اس نے ان کو نہیں بچایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اس پر کیا کرتا ہے۔ تو سچویشن ابھی تک فلوئڈ ہے، دیکھتے ہیں کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمس کو جو ہے وہ بند کرتا ہے یا نہیں۔ ایران کے جو اسپیشلی میزائل کے حملے ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتے ہیں اور جنگ کتنا طول پکڑتی ہے، لیکن سر دست یہی نظر آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے میں موجود امریکی بیسز کو اٹیک کرے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ، یو کین نیور پریڈکٹ ٹرمپ از ٹرمپ، ہو سکتا ہو کہ وہ اس کا بہانہ لے کر ایران میں کارپیٹ بومنگ کرے اور جو ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی بھی ہو اور ہلاکتیں بھی ہوں، لیکن صورتحال جاری ہے۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اگر وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ عراق اور افغانستان میں تھا۔